बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कहा कि मैं हमला कर रहा हूं। जब उससे स्पेसिफिकली वजह पूछी कि ईरान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब नहीं दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और गुफ्तगू की, उसका मैं आपको एक हिस्सा सुनवा देता हूं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये तस्लीम कर रहा है कि ईरान के पास अभी भी हमला करने की एक भरपूर सलाहियत, जाहिर है कि उसने भरपूर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये एडमिट कर रहा है और द फैक्ट कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हुई है, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ा, उसकी वजह बुनियादी यही थी कि ईरान जो है उसके पास अभी भी पोटेंशली इतना साजो सामान, दिफाई साजो सामान और इतने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं कि वो ख़तरा थे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए। यही वजह है कि अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ा। जो एतराफ़ किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी सुन लें। Iran, if we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, again, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But they can't do that stuff. तो जो सम ऑफ द पीपल जो राब्ते में हैं नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई के साथ, उनमें मोहसिन रज़ाई साहब शामिल हैं। मोहसिन रज़ाई साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो उनके ट्वीट्स हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा टुवर्ड्स द एंड। और इब्राहिम अजीज़ी जो उन्होंने इसके हवाले से स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन से पहले कुछ ऐसा होता है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर लबनानी हुकूमत के साथ एक मुआहदा करते हैं और उसमें उसी के ऊपर फिर एक इब्रानी ज़बान में नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया और उसमें नेतन्याहू ने यह कहा कि हम कुछ हिस्से रखने जा रहे हैं। एक बफर जोन क्रिएट हो रहा है और लबनान की जो साउथ लबनान है, जनूबी लबनान, उसमें बहुत से दर्जनों ऐसे देहात हैं जिनके ऊपर अब इसराइल का कब्ज़ा है। और ये जो सीज़ फायर फ्रेमवर्क बनाया गया, उस फ्रेमवर्क के तहत किया यह गया है कि जो एक बफर जोन है जो इसराइली टेरिटरी पर नहीं है, इसराइल के बॉर्डर्स के अंदर नहीं है, जो 2 हफ्ते के दौरान जब मामला नेगोशिएशन के लिए हो चुका था, ईरान और अमेरिका के दरमियान साइन हो चुके थे MOU के ऊपर और उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उस दौरान जो पेशरफ्त हुई है और पेशकदमी की है इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने, उसने बहुत से इलाके लबनान के अपने कब्ज़े में ले लिया। और अब इस फ्रेमवर्क के तहत जो लबनानी हुकूमत है उसने ये इजाज़त दे दी है कि इसराइल बहुत सारे इलाकों को अपने पास रख सकता है, यहाँ पर मिलिट्री बफर जोन बना सकता है, यहाँ पर छावनियाँ बनेंगी। और ये वो इलाके हैं जो हिज़्बुल्लाह के कंट्रोल में थे। जो लोग लबनान के पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं कि वहाँ पर ईसाइयों की कितनी तादाद है, फिर उसके बाद उसमें जो मुस्लिम सुन्नी पॉपुलेशन है वो कितनी है, और हिज़्बुल्लाह या जो शिया पॉपुलेशन है वो कितनी है या उनका कंट्रोल कितना है, तो वहाँ का जो पावर स्ट्रक्चर है वहाँ पर बेसिकली लबनान की जो हुकूमत है जिसको डोमिनेट जो क्रिश्चियन एंड सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन करती है, उन्होंने इसराइल को एक तरीके से सरेंडर कर दिया उसके सामने, उसको इजाज़त दे दिया है कि हाँ आप हमारे इन खित्तों पर, इन देहातों के ऊपर कब्ज़ा बरकरार रख सकते हैं। और अब बाकायदा हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस शुरू करने की बात हो रही है कि वहाँ पर हिज़्बुल्लाह जो है उसके ऊपर अटैक्स किए जाएंगे। अब ये जो फ्रेमवर्क है कि जिसमें लबनान और इसराइल के दरमियान तो एक सीज़ फायर हो गया है, लेकिन उस सीज़ फायर में जिन इलाकों में हिज़्बुल्लाह की प्रेजेंस है वो शामिल नहीं है, वहाँ पर हमले जारी रहेंगे और उसके ऊपर हिमायत भी होगी। तो ये एक सरेंडर है जिसके ऊपर ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये वो इलाका है ये वो नुक्ता है कि जो सीज़ फायर का और इस मुआहदे का जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसका पहला नुक्ता ही ये था कि तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंग बंदी होगी और प्री वॉर जो सिचुएशन है उसके ऊपर जाया जाएगा। तो पहले ही आर्टिकल की जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसकी वायलेशन
ہو چکی ہے، اور اس فریم ورک کے تحت امریکہ نے کیونکہ وائلیشن کی ہے لہٰذا ہم نے اس وائلیشن کا آغاز کیا۔ یہ ہے اب ایران کا موقف۔ لیکن دو تین بہت اہم باتیں ہیں۔ ایک تو جو ابنائے ہرمز میں جو ہو رہا ہے، ایران جو کر رہا ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ لبنان کا جو سیز فائر والا معاملہ ہے یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو منجمد اثاثوں کی واپسی ہے، جو فروزن ایسٹس تھے، اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی اس کے اوپر تھو ہوئی۔ دنیا بھر کے وہ ممالک جو ایران کے ساتھ ایک دشمنی کا تعلق رکھتے ہیں، جو خلیجی ممالک میں بیٹھے ہوئے ڈائریکٹلی گورنمنٹس نے نہیں لیکن جو گورنمنٹس کے ساتھ لنکڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے، اور پھر اسرائیل سے بڑا شور و غوغا اٹھا کہ آپ ایران کو رشوت دینے جا رہے ہیں، آپ ایران کو پیسے دے رہے ہیں، ایران کے اوپر آپ اتنی مال و دولت کے دروازے کھول رہے ہیں جس سے ایران ایک بہت بڑی قوت بن جائے گا۔ تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد یہ موقف لیا کہ جو فروزن ایسٹس ہیں، ان ایسٹ سے یا ان پیسوں سے، جو فروزن فنڈز ہیں، جو منجمد اثاثے ہیں، ان کو انفریز کر کے، غیر منجمد کر کے، ان اربوں ڈالر کا میں امریکی سویابین، امریکی گندم اور مکئی خریدوں گا، اور وہ بیسیکلی کیش ایران کو ایٹ دیئر اون فری ول نہیں ملے گا، بلکہ ان کو اشیاء جو ہیں ان پیسوں سے خرید کے، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مرضی سے جو چیز خریدنی ہوگی خرید کے ایرانیوں کو وہ بھجوا دے گا۔ اس کے اوپر محمد باقر کالیباف کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اور جو ایران اس کے اوپر رزسٹ کر رہا ہے کہ پیسہ ہمارا ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس سے ہم نے اپنا ہسپتال بنانا ہے، ہم نے اپنا روڈ انفراسٹرکچر بنانا ہے، ہم نے اپنے ہاں جو ڈیمیج ہوا ہے، جو ثقافتی مراکز ہیں ان کی تعمیر نو کرنی ہے، ہم نے اپنا ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اس کو ری بلڈ کرنا ہے، ہم نے اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی بنانی ہے، ہم نے ایگزیکٹلی اس پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ پیسہ ہمارا ہے تو یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ ایک تو یہ بون آف کنٹینشن بنا ہے۔ دوسرا، آبنائے ہرمز کے حوالے سے خاص طور پر وہاں پر ایک شپ کو ٹارگٹ کیا جانا یہ نارمل نہیں تھا۔ جس شپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے وہ پروٹوکول جس کو اسٹیبلش کیا ہے پاسداران انقلاب نے۔ اب اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پاسداران انقلاب نے، ایران نے جو IMOU کیا ہے، اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس میں یہ تو کہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہاں سے اگلے 60 دن تک کچھ چارج نہیں کیا جائے گا، اور یہاں سے جہاز جو ہے وہ جس طریقے سے جنگ سے پہلے آیا جایا کرتے تھے جتنی تعداد میں وہ آئیں گے۔ لیکن ایرانی یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اب گزرنے والا ہر جہاز پاسداران انقلاب کے ساتھ کوارڈینیشن کے بغیر نہیں گزرے گا۔ اور یہ اس کے اوپر، اس کے پیچھے جو سب سے باریک نقطہ ہے وہ یہ کہ جو امریکہ کی نیول پریزنس ہے اس ریجن میں، جو امریکی اڈے ہیں، لاجسٹکس ان کی پاسبل ہی تب ہو سکتی ہیں جب امریکی جو شپمنٹس ہیں وہ جنگی ساز و سامان، جو ملٹری بیسز کی ریکنسٹرکشن ہے، یا جو ان کی ایمونیشن ہے، اسلحہ ہے، اس کو اس آبی راستے کے ذریعے پہنچائیں۔ کارگو لفٹ کر کے یہ سامان نہیں پہنچایا جا سکتا اس خطے میں موجود اپنے اڈوں تک، اور اس کے لیے ایسا روڈ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ بحیرہ احمر سے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ پورا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف سعودی عربیہ آپ اس کو کراس کر کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو بحری راستہ ہے اس کے اوپر ایران کے جو کمانڈرز ہیں پاسداران انقلاب کے، انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ ہم اگر پیسہ چارج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ جو کوائٹلی کام کیا جا رہا ہے کہ عمان کی طرف جو آبنائے ہرمز ہے، ظاہر ہے کہ ایک تنگ آبی راستہ ہے اور اس میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، 5 سے 6 کلومیٹر ہی کا وہ زون بنتا ہے کہ جہاں پر بڑے جو جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، وہ نیچے راک سے ٹکرائے بغیر گزر سکتے ہیں۔ تو اس میں 2 لینز بنائی گئی ہیں، ایک پرشین گلف میں آنے کے لیے اور ایک وہاں سے واپس جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو ایران سے یہ معاہدہ کرنے کے بعد امریکہ نے یہ کیا کہ کوائٹلی چابی لگائی، دھمکی دی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دھمکی عمان کو دی گئی تھی کہ ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ اس دھمکی کے نتیجے میں انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ جو آبنائے ہرمز سے 2 لینز گزرتی ہیں اس میں ایرانی لین کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک ہی لین کو جو عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آتی ہے اس کو آنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے، جانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ بیک وقت جہاز ایک مخصوص راستے سے آ اور جا نہیں سکتے، لہٰذا کوارڈینیشن کی جائے۔
مخصوص وقت میں جہازوں کو اندر بھیجا جائے اور مخصوص وقت میں نکالا جائے، جبکہ پاسداران انقلاب یہ کہتے ہیں کہ، اور ایرانی حکومت ہے اس کا یہ موقف ہے کہ یہاں سے آپ ٹرانزٹ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کے جہاز پر کیا موجود ہے، آپ کے جہاز پر تجارتی ساز و سامان ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یا پھر آپ ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں، ڈیفنس ایکوپمنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے پاسداران انقلاب نے جو جہاز ان سے کوارڈینیشن کیے بغیر، ان کو یہ ڈکلیئر کیے بغیر کہ ہمارے پاس کیا ساز و سامان موجود ہے، وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اب امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ اس میں سے جو 3 ڈرونز ہیں ان کو ہم نے کاؤنٹر کر لیا تھا، شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا، لیکن ایک ڈرون جو ہے وہ اس جہاز پر جا کر لگا جس کا ڈیمیج ہوا، جس کے جواب میں امریکہ جو کر رہا ہے اس کو آپ فل بلون وار کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ امریکہ اپنے طور پر کر یہ رہا ہے کہ جو ایران کا کنٹرول ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بہت اہم ہے، اس میں ریڈارز بہت اہم ہیں، اس میں میزائل لانچرز بہت اہم ہیں، اس میں وہ سائٹس جہاں پر ایران کے ڈرونز موجود ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ٹارگٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایران کا کنٹرول جو ہے اس کو ختم کیا جائے، جبکہ ہمارا اندازہ یہ ہے، یا جو بھی اس سارے معاملے کو فالو کر رہا ہے، کہ ایران جو ہے اس کو یہ بات اب بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ آبنائے ہرمز از probably the most valuable card، سب سے قیمتی کارڈ جو ہے ایران کے پاس، پاسداران انقلاب کے پاس، جو سب سے بڑا پتہ ہے وہ آبنائے ہرمز کا ہے، اور یہاں پر کنٹرول کھو دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران کے پاس وہ لیوریج ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں جو اس میں ایک اور فیکٹر ہوا جس کی وجہ سے یہ سچویشن آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک فیئر فیکٹر ہے ایران کا، اور مارکو روبیو کا جو دورہ ہوا خلیجی ممالک کا، اگرچہ اس سے سٹیٹمنٹس میں یا جو رابطے ہیں خلیجی ممالک اپنے طور پر بھی ایران سے کر رہے ہیں، بظاہر پازیٹیو سٹیٹمنٹس دینے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن مارکو روبیو کے دورے کے دوران جو انالیسز ہے، the popular analysis and widely accepted analysis، وہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک نے ایک مرتبہ پھر امریکہ سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ایران کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس نے پروبیبلی اس سچویشن کو دوبارہ سے فلیئر اپ کیا ہے، کہ جس میں یہ پوٹینشل بھرپور طریقے سے موجود ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو دوبارہ سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایک بڑے سکیل کے ڈیزاسٹر میں، ایک بڑے سکیل کی لڑائی میں تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ابراہیم عزیزی کا ٹویٹ میرے سامنے موجود ہے، جنہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے اس نے ایران کو ایک مرتبہ پھر دوران مذاکرات حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ جو ناکام امریکی صدر ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا اصول کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ اور سیز فائر کے اصول کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو سیز فائر وائلیشن ہے ایز آلویز ول لیڈ ٹو ریٹریٹ اینڈ ریگریٹ آن دیئر پارٹ، کہ امریکہ کو اظہار تعصب کے بغیر امریکہ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جو بلیم گیم ہے وہ اب کام نہیں کرے گی۔ جو محسن رضائی ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ امریکہ نے بائی سپورٹنگ دی ایکشنز آف اٹس پراکسی فورسز ان دا ریجن، یہ اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس نے پہلا جو آرٹیکل میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا ہے اس کی وائلیشن کی ہے، اور جو آبنائے ہرمز میں ٹینشنز کا میں اضافہ ہے اس کے ذریعے جو آرٹیکل 5 ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیونکہ ایران سے چھپ چھپا کر ایک نئی لین کنورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس سارے معاملے کو میں کنکلوڈ کروں گا، جو جے ڈی وینس نے ابھی بھی موقف رکھا ہوا ہے کہ ایران کا ہمارے ساتھ ایک سیز فائر معاہدہ موجود ہے، ہم نے اس کو آنر کیا ہے، اور اگر ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایران کی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو بجائے اس کے کہ ان کے میزائل باتیں کرنے لگیں، وہ فون اٹھا کر ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران کو ایک ہی بات میرا خیال ہے سمجھ آئی ہے اس تمام وقت کے دوران، اس جنگ اور اس جنگ کا جو بیسیکلی پیش منظر ہے اور پس منظر ہے ان دونوں سے، کہ امریکہ جو ہے وہ ٹیلی فون پر کی ہوئی بات سے زیادہ بات اگر سنتا اور سمجھتا ہے وہ بات ہوتی ہے جو میزائل کے ذریعے کی جائے۔ یہ سچویشن ہے جی، اور جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان، جو ایک بیک چینل اور اب براہ راست رابطوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور پھر کچھ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان پر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔